अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साइमिन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुताल्ले हदीस के इस सेशन में अंजुमन खुद्दामुल कुरान सिंध की तरफ से और अपनी तरफ से आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जिस मकसद की खातिर, एक नेक मकसद की खातिर और दीन को समझने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं इस फोरम पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस मकसद में हमें कामयाब भी फरमाए और जो भी दीन की समझ हम हासिल करें अल्लाह ताला उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। तमाम शुक्र और सना उस ज़ात बारी ताला के लिए कि जिसने अपने बंदों की हिदायत की खातिर खातमुन नबीयीन व रहमतुल लिल आलमीन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाकर पूरी इंसानियत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आइए हम आवाज़ हो जाएं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में कि जिन्होंने तकालीफ उठाकर दीन इस्लाम की दौलत से हमें सरफराज किया और जिनके अक़वाल मुबारका का हम इंशाअल्लाह मुताला करने चले हैं इस सेशन में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि अंजुमन खुद्दामुल कुरान के तहत जो ये ऑनलाइन कोर्सेज का सिलसिला है, ये इसका मॉड्यूल 1 है कि जिसमें मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं और कमोबेश ये कोई 3 माह पर मबनी ये कोर्स होगा इंशाअल्लाह। और हमारा जो ये मुताला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेशन है ये हफ्ते में 2 दिन है, यानी मंडे ट्यूसडे और 12:15 से 1 बजे तक ये क्लास इंशाअल्लाह हम कंडक्ट करेंगे और तकरीबन कोई 24 क्लासेस पर ये इंशाअल्लाह सेशन मुश्तमिल होगा। इसका मुख्तसर तारुफ मौज़ूआत का मुताल्ला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेशन का मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रख रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस सेशन में हम किताब रफ़ाक़ के हवाले से कुछ अहादीस मुबारका का मुताल्ला करेंगे। इंशाअल्लाह इसकी तफसील अभी हम समझते हैं। इसी तरह तज़किया नफ्स के ज़िम्न में जो अब्वाब हैं अहादीस मुबारका जमा की हैं मुहद्दिसीन ने, उनमें से चंद का इंशाअल्लाह मुताल्ला वो हमारे लिए बड़ा मुफीद रहेगा। इसी तरह से बाबुल फितन के हवाले से जो पेशन गोइयाँ हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़मीन में इंशाअल्लाह उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे। और फ़रीज़ा दावत व इक़ामत, ये फ़राइज़ दीनी के हवाले से बड़ा अहम मौजू होगा इंशाअल्लाह। इसके ज़ेल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती इरशादात का इंशाअल्लाह मुताल्ला वो रहेगा। अब हम आगाज़ कर रहे हैं आज के सेशन का और किताब रफ़ाक़ इंशाअल्लाह इस ज़ेल में चंद अहादीस का हम मुताल्ला करेंगे और कुरान हकीम की कुछ आयात से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। और ये आज और कल का सेशन वो इस किताब रफ़ाक़ के ज़ेल में चंद अहादीस पर मुश्तमिल होगा। इसके तारुफ़ के ज़ेल में जो बात नोट करने की है कि ये जो रफ़ाक़ का लफ्ज़ है ये असल में जमा है रक़ीक़, जिसके मानी नरमी के होते हैं। यानी इस ज़ेल में मुहद्दिसीन ने इस किताब रफ़ाक़ के ज़ेल में
ان احادیث کو جمع کیا ہے کہ جن سے دل میں ایک رقت اور گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے وابستگی انسان کی کم ہوتی ہے، وہ دنیا کے جو بہت عارضی ہے اور جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہ شروع ہونے والی ہے آخرت کی زندگی۔ تو ان احادیث سے اس آخرت کی فکر جو ہے وہ انسان کے اندر بڑھتی ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا پھر نصب العین بناتا ہے۔ تو جس طرح سے بات سمجھانے کے لیے کہ جیسے لوہا نرم ہوتا ہے تو اوزار بنتے ہیں، انسٹرومنٹس بنتے ہیں، اسی طرح سے جب سونا جو ہے وہ نرم ہوتا ہے تو زیور اس سے بنائے جاتے ہیں، زمین نرم ہوتی ہے تو کھیت اور باغات اس سے وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے جب دل کی زمین انسان کی نرم ہوتی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کے اندر اس دنیا کی جو بے ثباتی ہے اور آخرت کی پائیداری وہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی زندگی کا جو چلن ہے وہ اللہ کی رضا اور اخروی فلاح کا حصول اس کا زندگی کا نصب العین بنتا ہے۔ تو یہ کتاب الرقاق میں انشاءاللہ ایسی احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے کہ جس سے دل میں گداز اور نرمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ذیل میں کتاب الرقاق کے ذیل میں جو مضامین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں خوف خدا کا ایک موضوع ہے جس کا آغاز انشاءاللہ آج ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فکر آخرت کا موضوع بڑا اہم ہے کہ جو اس میں شامل ہے، پھر دنیا کی حقیقت اس کے کمپیریزن میں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس دنیا کا جو خاتمہ ہے وہ موت پر ہے، تو موت کی یاد کے حوالے سے بھی چند احادیث مبارکہ اس سیشن میں شامل کی گئی ہیں کتاب الرقاق کے ذیل میں۔ خوف خدا کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم سیشن کا آغاز کر رہے ہیں اس موضوع کے تحت، اور سب سے پہلے اس میں خوف اور امید کی جو کیفیت ہے یہ دو بڑی قیمتی شے ہیں، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ یہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا یعنی امید کے درمیان کی ایک کیفیت ہے، اس کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ خوف اور امید کی جو کیفیت اگر بندہ مومن کے دل میں جمع ہو جائیں تو پھر اسے کیا ایک اللہ کی طرف سے نعمت عنایت ہوتی ہے۔ وہ اس حدیث جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس، ایک نوجوان کے پاس آئے اس کے آخری وقت میں، یعنی کہ جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، موت کی کیفیت اس پر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے پاس آئے، فقال کیف تجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم اس وقت اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو قال واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں کیفیات ہیں کہ جو مجھ پر اس وقت آ رہی ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کرو کہ جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں کہ یعنی موت کے وقت یہ دونوں کیفیات ایک بندے کے اندر جمع ہو جائیں، تو فرمایا الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، تو اللہ سبحانہ و تعالی یعنی اس کو وہ شے عطا کر دیں گے، وہ ضرور عطا فرمائیں گے کہ جس کو اس کی یعنی جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو لازماً دور فرما دیں گے، محفوظ فرما دیں گے کہ جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ یعنی انسان کا خاتمہ اگر حضرات و خواتین اس خوف اور امید کی کیفیت میں ہو کہ وہ اپنے گناہوں کے وبال اور اس کی سزا کا خوف بھی رکھتا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی اسے امید بھی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ لازماً عطا فرمائیں گے کہ جس کی اسے امید ہے، یعنی اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی،
اور جس کا اسے ڈر ہے اس سے اسے نجات دے دیں گے، اس سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً یہ جو دونوں کیفیات ہیں خوف اور امید کی، وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اس ذیل میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ دونوں جو حالتیں ہیں خوف اور امید کی، یہ دو باغیں ہیں اصل میں، یا آپ یوں کہیں دو لگامیں ہیں کہ جو نفس کے سرکش گھوڑے کو اعتدال سے ہٹنے نہیں دیتی۔ یعنی یہ دونوں کیفیات اور خوف اور امید کی، اس میں اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس ذیل میں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر غلبہ خوف ہو جائے، خوف کا غلبہ ہو جائے اور بڑا شدید ہو جائے، تو پھر اس کا نتیجہ مایوسی کی کیفیت میں نکلتا ہے، اور مایوسی جو ہے یہ کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مایوسی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ غلبہ امید ہو جائے، یعنی امید کا غلبہ ہو جائے، اس میں شدت ہو جائے، تو پھر یہ کہ یہ عمل میں جو ہے وہ تعطل لاتا ہے۔ لیکن حضرات و خواتین، اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یہ دونوں چیزیں مل جائیں، خوف اور امید کی جو بھی یہ کیفیات ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عمل مسلسل وہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تسلسل کے ساتھ انسان کے عمل صالح کو جو ہے وہ انسان کے اندر وہ جاری ہوتا ہے، اور نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل کا عمل ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ توکل کہ جس میں محنت اور عمل مسلسل بھی شامل ہے، اور یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر وہ توکل اور اعتماد کی کیفیت ہے، جو خوف اور امید کے مل جانے کی وجہ سے یہ نتیجہ ہے کہ جو انسان کے اندر نکلتا ہے۔ جس طرح سے بڑا ایک پیارا شعر ہے، پنجابی کا شعر ہے، کہ جس میں شاعر نے کہا کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یعنی مالی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا جہد مسلسل وہ کرتا رہے، اپنی کوشش کرتا رہے، وہ زمین کو سینچتا رہے، پانی دیتا رہے، محنت کرتا رہے، لیکن اب نتیجہ جو ہے وہ اپنے مالک کے سپرد کر دے کہ وہ اس کی محنت کا نتیجہ اس وقت برآمد کرے یا کب برآمد کرے۔ مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، مالک کا کام ہے کہ وہ اس سے پھل برآمد کرے، اس کھیتی کو جو ہے وہ سینچ دے اور اس کو جو ہے وہ لہلہاتی کھیتی بنا دے، یہ مالک کا کام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوف اور امید کی دونوں کیفیات جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور یہی بات سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اہل ایمان کی جو صفات ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اہل ایمان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ ان کے پہلو رات کے آخری پہر اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے بعد یہ نماز تہجد جو کہ بڑی قیمتی وقت ہے اور بڑی قیمتی نماز ہے، بڑی اہم جو ہے وہ نماز، فرض نماز کے بعد، اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ جس میں رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ اس آسمائے دنیا پر جلوہ افروز ہو کر یہ فرماتے ہیں بندوں سے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صفت بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ ان کے پہلو رات کے آخری پہر اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اور اہم صفت یہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید کی کیفیت میں۔ یہ ہے وہ کیفیات کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خوف اور امید کی کیفیت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ آگے خوف خدا کے حوالے سے خشیت الہی کے ضمن میں جو نکلنے والے آنسو ہیں بندہ مومن کی آنکھوں سے، ان کی کیفیات آپ دیکھیں، اور ان کا جو اجر ہے اور ان کی جو فضیلت ہے وہ بھی احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دموع، فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں، جاری ہو جائیں، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور خواہ وہ آنسو جو ہیں وہ مکھی کے سر کے برابر، یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک قطرہ ہی کے بقدر وہ کیوں نہ ہو، بہت ہی ایک قطرہ ہی کیوں نہ اس کی آنکھوں سے ٹپک جائے، لیکن یہ آنسو نکلیں من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے۔
اور فرمایا کہ سما تصیب شیء من حر وجہہ، اور وہ بہہ کر آنسو اس کے چہرے پر آ جائیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر جو ہے وہ حرام کر دیں گے، یعنی جہنم کی آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں خشیت الہی میں نکلنے والے جو بھی آنسو ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں اس کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ اسی ذیل میں ایک اور روایت ہے کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین وعصرین، کہ 2 قطروں اور 2 نشانوں سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شے جو ہے وہ محبوب نہیں، یعنی 2 قطرے ایسے ہیں اور 2 نشان ایسے ہیں کہ جن سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شے محبوب نہیں ہے۔ فرمایا کہ قطرۃ من دموع من خشیت اللہ، یعنی ایک قطرہ تو وہ آنکھوں کے آنسو ہیں کہ جو اللہ کی خشیت اور خوف سے جو ہے وہ نکلے، وقطرۃ دم طہارۃ فی سبیل اللہ، اور ایک قطرہ وہ خون کا قطرہ ہے کہ جو 2 قطرے ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور 2 نشان جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں وہ کون سے ہیں؟ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک وہ نشان، وہ اثر کہ جو اللہ کے راستے میں بندہ مومن کو نشان وہ لگے، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور ایک وہ نشان کہ جو اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کی ادائیگی میں بندہ مومن کو لگے، چاہے وہ کوئی سا بھی فرض ہو، اس میں جو بھی اثر جو ہے وہ چاہے وہ دھول مٹی کا اثر ہو یا اور کوئی بھی نشان جو ایک بندہ مومن کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں وہ لگے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2 نشان بھی بڑے محبوب ہیں اور 2 قطرے بھی بڑے محبوب ہیں۔ وہ قطرہ کہ جو خشیت الہی میں ایک بندہ مومن کی آنکھوں میں آئے، اور وہ قطرہ کہ جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے خون کا قطرہ وہ نکل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سعادتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ ہماری آنکھیں بھی خشیت الہی میں بہیں۔ اور واقعہ یہ ہے حضرات و خواتین کہ اس وقت جو بھی یہ کرونا وائرس کے حوالے سے کیفیات ہیں، یعنی ایک خوف ہے کہ جو مادی خوف ہوا کرتا ہے، اور اس مادی خوف کی وجہ سے مادی اسباب پر جو خوف ہوا کرتا ہے اور حالات پر جو خوف ہوا کرتا ہے، اس میں ایک قبض کی کیفیت ہے کہ جو ایک بندے کے اندر وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں پریشانیاں ہیں، بیماریوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر واقعتاً آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جائیں اللہ کی خشیت کے لیے، تو اس میں وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت ہے کہ جو مصائب میں، پریشانیوں میں ایک بندہ مومن ہی کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سعادتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے، یہ خوف خدا ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے خوف سے اگر ایک بندہ مومن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کی جو سعادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اخشار جلد العبد من خشیت اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تحاطت عنہ خطایاہ، تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کما تحاط عن الشجرۃ البالیۃ ورقھا، کہ جیسا کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جو ہے وہ جھڑتے ہیں، ایسے بندہ مومن کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں کہ اگر خوف خدا کی وجہ سے اس کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرات و خواتین، یہاں نوٹ فرمانے والی بات ہے، اور معروف الحدیث کے جو تحریر کرنے والے ہیں مولانا منظور نعمانی رحم اللہ، وہ معروف الحدیث میں اس حدیث کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ خوف اور خشیت اور جو ہیبت ہے یہ تو دراصل ایک قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔
مثلا جب دل میں خوشی کی کوئی کیفیت ہو تو چہرے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بشاشت جو ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ اسی طرح سے جب دل میں حزن اور خوف ہو تو وہ بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جو ہے وہ آتے ہیں۔ اسی طرح جب دل پر خشیت اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سارے بدن کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خدا خوفی ہمارے اندر اس درجے پر عطا فرمائے کہ ہمارے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں تو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خوف خدا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا معیار بھی ہے۔ یہ بڑی پیاری روایت ہے مسند احمد کی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے ہیں مجھے الوداع کہنے کے لیے، اور انہوں نے چند ضروری وصیتیں مجھے فرمائیں۔ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور کیفیت یہ تھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سواری پر سوار تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری کے نیچے ان کے ساتھ چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، قال یا معاذ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انک عسى ان اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ بے شک ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، یعنی آپ نے اشارہ فرما دیا کہ میری زندگی کا یہ آخری سال ہے اور میں عنقریب ہی اس دنیا سے اب دوسرے عالم کو منتقل ہونے والا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ او لعلک ان تمر بمسجد ھذا او قبری، اور آپ نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ شاید کہ اب جب تم یمن سے لوٹو تو یا تو تم میری مسجد پر سے گزرو، اس مسجد نبوی سے، یا میری قبر سے گزرو، یعنی اب تم سے شاید اب ملاقات نہ ہو سکے۔ فبکا معاذ جشان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمے سے، جدائی کے صدمے سے وہ رو پڑے۔ ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ان سے پھیر لیا، مسجد نبوی کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ یعنی یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ غالباً آپ خود جو ہے وہ یا تو آپ دیدہ ہو گئے تھے، یا آپ نے چاہا کہ معاذ آپ کے بہتے ہوئے آنسو جو ہے وہ نہ دیکھ سکیں، یا یہ بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک سچے محب کا رونا دیکھ کر آپ کا دل جو ہے وہ دکھتا ہو۔ دوبارہ یہ ہے کہ آپ نے چہرہ ان کی طرف سے پھیر کر مسجد نبوی کی طرف کیا، فقال، اور آپ نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون، کہ بے شک لوگوں میں سے مجھ سے زیادہ جو قربت والے ہیں، جو قریب ہیں، وہ کون ہیں؟ المتقون، کہ جو تقوی گزار ہیں، کہ جن کے اندر خدا خوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت، یہ خدا خوفی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا من کانو وحیث کانو، یعنی جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی وہ ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مجھ سے قریب اور قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ واقعتاً اپنے اندر خوف خدا جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اصل چیز حضرات و خواتین وہ کیا ہے؟ وہ روحانی تعلق اور قرب ہے اصل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کا جو دار و مدار ہے وہ تقوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرمائے۔ بس اگر اللہ کا کوئی بندہ جسمانی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، یعنی جیسے حضرت معاذ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ یمن کی طرف بھیج رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو خوف خدا اور تقوی کی دولت مجھ سے قریب ہے اور گویا میرے ساتھ ہے، اور اس کے برعکس کوئی شخص ظاہری اور جسمانی طور پر تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو
لیکن اس کا دل تقوی کی دولت سے خالی ہو، جس طرح سے منافقین تھے، رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، کہ جو صحبت پائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ تقوی کی دولت سے خالی تھا، تو قریب ہونے کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مجھ سے دور ہے اور میں اس سے دور ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا معیار اس روایت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے، وہ تقوی کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد چند باتیں خوف کے اسباب کے ذیل میں ہمیں سمجھنی ہے کہ جو بڑی قیمتی ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ دیکھیے خوف کا ریزن کیا ہوتا ہے، اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے خوف کرنا بھی اس کی ذات و صفات کی معرفت سے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے اللہ کی ذات اور صفات کا شعور اور معرفت انسان کے اندر بڑھتی ہے تو وہ خوف خدا بھی اس کے اندر بڑھتا ہے۔ یعنی وہ معرفت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام عالم کو ہلاک کر دے تو اسے ذرا پرواہ نہ ہو، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے، نہ ملامت کر سکتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما فی الصدور ہے، یعنی جو بھی وہ کر گزرے وہ کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح کبھی بندہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے خوف کرتا ہے، یعنی جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چھپے اور ظاہر جو بھی گناہ ہیں اس کا محاسبہ جو ہے وہ روز قیامت کرنے والا ہے۔ تو بہرحال ایک خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے ان دونوں باتوں سے کہ اللہ سے زیادہ خوف اس شخص کو ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس سے زیادہ واقف ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اللہ کی رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے جیسے ایک نفس کی معرفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی خشیت اس کے اندر جس طرح سے اس کا علم پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات و صفات کی معرفت ایک بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اتنا خشیت الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو اس کے بندوں میں سے وہ ہیں کہ جن کو علم ہوتا ہے، جو علم کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات وہ کیا ہے، اس کی معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے۔ اسی طرح خوف خدا یہ ایمان کی بھی جو ہے وہ دلیل ہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں کہ جو یہاں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ خوف خدا ہو تو یہ ایمان کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ یہ ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خوف حق عنوان ایما است بس، خوف غیر الشرک پنہا است بس، یعنی یہ اللہ کا جو خوف ہے یہ ایمان کی دلیل ہے اور بس، یعنی ایمان ہی کی دلیل ہے یہ خوف خدا، یعنی جس کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ خوف غیر الشرک پنہا است بس، اور غیر اللہ کا جو خوف وہ چھپا ہوا شرک ہے اور بس، یعنی اگر غیر اللہ کا خوف ہے تو یہ تو شرک ہی ہے اور کیا ہے۔ اور اس شاعر کہتا ہے کہ تا کجائی خوف و وسواس و ہراس اندری کشور مقام خوش شناس، کہ جب انسان اس شیطانی وساوس اور خوف سے نکل آئیں تب وہ خوش شناس بن جاتے ہیں، یعنی پھر وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے واقعتاً کہ یہ ایمان کی دلیل یہ خوف خدا وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اسی طرح اگلی بات ہے ایک روایت کی ذیل میں کہ یہ خوف خدا یہ اعمال میں توازن کا بھی ذریعہ ہے، یعنی ایک بندہ مومن کے اعمال میں توازن ایک بڑی قیمتی شے ہے۔ یہ نیکی کا جذبہ ہے کہ جو بڑا شدید ایک داعیہ ہے اس کے اندر، اور وہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یقول وہ کہتے ہیں کہ جا ثلاثۃ راہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 افراد ہیں، اشخاص ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی ازواج کے پاس آئے اور یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا جاننے کے لیے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں، جو آپ کی عبادات ہیں، ان کو جاننے کے لیے آئے ازواج مطہرات کے پاس۔
فلما اخبروا، پس جب ازواج مطہرات نے آپ کی تفصیلات، آپ کی عبادات کی اور معمولات کی ان سے انہیں خبردار کیا، ان کو بتایا، کانہم تقالوها، تو تینوں اشخاص نے ان اعمال کو ذرا کم جانا. فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موازنہ ہے، کیا مقابلہ ہے، ہم تو بڑے کمی کاری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بخشے بخشائے ہیں. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے ہیں. قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بے شک میں آج سے رات بھر نفلی نمازیں میں کھڑا ہو کر پڑھوں گا، نماز تہجد. وقال آخر، اور دوسرے نے کہا کہ انا اصوم الدہر، کہ میں دن بھر روزے سے رہوں گا، یعنی کبھی اس میں ولا افطر، اور کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی گیپ نہیں کروں گا، روزانہ روزے سے رہوں گا. وقال آخر، اور تیسرے نے کہا کہ انا اعتزل النساء، کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، اور میں کبھی جو ہے وہ نکاح نہیں کروں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ان تینوں اشخاص کے پاس آئے، فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم تینوں نے اسی طرح سے باتیں کی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اور اللہ کی قسم کہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ تقوی گزار ہوں، پرہیزگار ہوں. لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ نفلی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں. واصلی وارقد، اور میں نفلی نمازوں میں رات بھر کھڑا بھی ہوتا ہوں اور کبھی آرام بھی کرتا ہوں. اتزوج النساء، اور میں نے اتنے نکاح بھی کیے ہیں. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کسی نے میری سنت سے اعراض سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، یہ تقوی کی دولت ایک بندہ مومن کو نصیب ہو جائے، تو واقعی یہ ہے کہ پھر اسے یعنی اس کے اعمال میں ایک توازن، ایک بیلنس ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑی قیمتی شے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ شے نصیب فرمائے. اسی طرح اگلی بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ خوف خدا یہ خلوت میں بھی درکار ہے اور جلوت میں بھی درکار. یعنی جب ایک انسان بالکل لوگوں سے کٹ کر اکیلا ہو، جسے خلوت یہاں پر کہا گیا، اس میں بھی خوف خدا درکار ہے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان میں ہو جلوت میں، اس میں بھی خوف خدا وہ درکار ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. یہاں پر 9 باتوں میں سے جو پہلی بات ہے، ایک بات وہ یہاں پر آ رہی ہے، ہمارے موضوع سے متعلق ہے. فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے رہو. یہ ہے اصل میں کہ کھلے اور چھپے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، یہ خدا خوفی بندہ مومن کے اندر ہو رہے تو اس کا عمل کاٹے کی طرح سیدھا رہتا ہے. یعنی جلوت میں تو انسان وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی گزار ہے اور خدا خوفی کر جو ہے وہ لوگوں کو قائل کر لیتا ہے، لیکن اصل پتہ جب لگتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے کٹ کر بالکل اکیلے میں ہو، تو گناہ کی طرف ایک رغبت شیطان بھرپور بار وہ اس وقت اکیلے میں کر رہا ہوتا ہے. اور خلوت میں اگر یہ خدا خوفی پیدا ہو جائے تو یہ بڑی قیمتی شے ہے. جس طرح سے شاعر نے کیا خوب کہا کہ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علی رقیب. شاعر کہتا ہے کہ کسی روز اگر تو تنہا ہو تو یہ مت کہنا کہ میں تنہا ہوں، خلوت ہوں یعنی میں اکیلا ہوں، ولیکن قل علی رقیب، بلکہ تم یوں کہو کہ مجھ پر ایک نگرانی کرنے والا موجود ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ تحسبن اللہ یخلو ساعتا ولا ان ما تخفیہ عنہ یغیب،
اور نہ یہ گمان کر کہ اللہ کبھی تجھ سے غافل ہوگا، اور نہ یہ گمان کر کہ تو جو بات اس سے چھپائے گا وہ چھپ جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ جو کہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے اور ہر چیز کا وہ مشاہدہ کر رہی ہے۔ بڑی پیاری بات کسی شخص نے جنید بغدادی رحم اللہ سے دریافت کیا کہ میں غض بصر یعنی اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا جو یہ دولت نصیب فرمائے، اسی طرح خوف خدا یہ ایمان کی بھی جو ہے وہ دلیل ہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں کہ جو یہاں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ خوف خدا ہو تو یہ ایمان کی ایک دلیل ہوا کرتی، جیسا صلی اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ یہ ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خوف حق عنوان ایما است و بس، خوف غیر الشرک پنہا است و بس، یعنی یہ اللہ کی دلیل ہے یہ خوف خدا، یعنی جس کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ خوف غیر الشرک پنہا است و بس، اور غیر اللہ کا جو خوف وہ چھپا ہوا شرک ہے اور بس، یعنی اگر غیر اللہ کا خوف ہے تو یہ تو شرک ہی ہے اور کیا ہے۔ اور اس شاعر کہتا ہے کہ تا کجائی خوف و وسواس و ہراس اندری کشور مقام خوش شناس، کہ جب انسان اس شیطانی وساوس اور خوف سے نکل آئیں تب وہ خوش شناس بن جاتے ہیں، یعنی پھر وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے واقعتاً کہ یہ ایمان کی دلیل یہ خوف خدا یہ اعمال میں توازن کا بھی ذریعہ ہے، یعنی ایک بندہ مومن کے اعمال میں توازن ایک بڑی قیمتی شے ہے۔ یہ نیکی کا جذبہ ہے کہ جو بڑا شدید ایک دائیہ ہے اس کے اندر، اور وہ پھٹتا ہے اور حدود تجاوز کر دیتا ہے۔ اور اس ذیل میں ایک بڑی قیمتی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یقول وہ کہتے ہیں کہ جا ثلاثۃ راہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 افراد ہیں، اشخاص ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی ازواج کے پاس آئے اور یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا جاننے کے لیے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں، جو آپ کی عبادات ہیں، ان کو جاننے کے لیے آئے ازواج مطہرات کے پاس۔ فلما اخبروا، پس جب ازواج مطہرات نے آپ کی تفصیلات، آپ کی عبادات کی اور معمولات کی ان سے انہیں خبردار کیا، ان کو بتایا، کانہم تقالوها، تو تینوں اشخاص نے ان اعمال کو ذرا کم جانا۔ فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موازنہ ہے، کیا مقابلہ ہے، ہم تو بڑے کمی کاری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے ہیں۔ قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بے شک میں آج سے رات بھر نفلی نمازیں میں کھڑا ہو کر پڑھتا رہوں گا، یعنی رات بھر میں روزانہ نفلی نماز میں کھڑا رہوں گا، نماز تہجد۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا کہ انا اصوم الدہر، کہ میں دن بھر روزے سے رہوں گا، یعنی کبھی اس میں ولا افطر، اور کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی غیب نہیں کروں گا، روزانہ روزے سے رہوں گا۔ وقال آخر، اور تیسرے نے کہا کہ انا اعتزل النساء، کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، اور میں کبھی جو ہے وہ نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ان تینوں اشخاص کے پاس آئے، فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم تینوں نے اس طرح سے باتیں کی ہیں؟ تو اما واللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ اور اللہ کی قسم کہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی گزار ہوں، پرہیزگار ہوں۔ لکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی نفلی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وأصلی وأرقد، اور میں نفلی نمازوں میں رات بھر کھڑا بھی ہوتا ہوں اور کبھی آرام بھی کرتا ہوں۔
अतज़व्वजु النساء, और मैंने इतने इतने निकाह भी किए हैं। और आखिर में आपने फरमाया कि फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिस किसी ने मेरी सुन्नत से एराज किया जानबूझकर वो मुझ में से नहीं, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं। तो बहरहाल यह है कि यहाँ जो बात समझने की है कि अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ, ये तक़वा की दौलत एक बंदा मोमिन को नसीब हो जाए तो वाकई यह है कि फिर उसे यानी उसके आमाल में एक तवाज़ुन, एक बैलेंस है कि जो पैदा होता है, और ये बड़ी कीमती शय होती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये शय नसीब फरमाए। इसी तरह अगली बात हम समझ रहे हैं कि खौफ खुदा ये खलवत में भी दरकार है और जलवत में भी दरकार। यानी जब एक इंसान बिल्कुल लोगों से कटकर अकेला हो, जिसे खलवत यहाँ पर कहा गया, उसमें भी खौफ खुदा दरकार है, और जब वो लोगों के दरमियान में हो जलवत में, उसमें भी खौफ खुदा वो दरकार है। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अमरनी रब्बी बितिसा, कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। यहाँ पर 9 बातों में से जो पहली बात है, एक बात वो यहाँ पर आ रही है, हमारे मौजू से मुताल्लिक है। फरमाया खशियतिल्लाहि फिस सिर्रि वल आलानिया, कि खुले और छुपे हर हाल में अल्लाह से जो है वो डरते रहो। ये है असल में कि खुले और छुपे, खलवत में भी बंदा मोमिन के अंदर वो रहे तो उसका अमल कांटे की तरह सीधा रहता है। यानी जलवत में तो इंसान वो अपने आप को शो करता है कि वो अल्लाह का तकवा गुजार है और खुदा खौफी उसके अंदर है, बड़े बड़े दलाइल वो देकर जो है वो लोगों को कायल कर लेता है। लेकिन असल पता जब लगता है कि जब वो लोगों से कटकर बिल्कुल अकेले में हो, तो गुनाह की तरफ एक रग़बत शैतान भरपूर बार वो उस वक्त अकेले में कर रहा होता है। और खलवत में अगर ये खुदा खौफी पैदा हो जाए तो ये बड़ी कीमती शय है। जिस तरह से शायर ने क्या खूब कहा कि इज़ा मा खलौत दहरा यौमन फला तकुल खलौतु वलाकिन कुल अलैया रकीब। शायर कहता है कि तन्हा हूं, खलौतु यानी मैं अकेला हूं, वलाकिन कुल अलैया रकीब, बल्कि तुम यूं कहो कि मुझ पर एक निगरानी करने वाला मौजूद है। और वो कौन सी जात है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। और आगे कहता है कि वला तहसबन्नल्लाह यग़फुलु साअतन वला अन्ना मा तुख्फीही अन्हु यगीब, और ना ये गुमान कर कि अल्लाह कभी तुझसे गाफिल होगा, और ना ये गुमान कर कि तू जो बात उससे छुपाएगा वो छुप जाएगा, हरगिज़ नहीं। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो जात है कि जो कि हर चीज को देख रही है और हर चीज का वो मुशाहिदा कर रही है। बड़ी प्यारी बात किसी शख्स ने जुनैद बगदादी रहमुल्लाह से जो है, जो हजरात और ख़वातीन आप ये बात जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में अहले ईमान मर्दों और औरतों को ये हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को जो है वो नीचा रखें, क्योंकि ये निगाह ये शैतान की तीर में से एक तीर है, और यह है कि बेराह रवी की तरफ इंसान को ले जाने में ये पहला कदम है। तो किसी शख्स ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि मैं गज़्ज़े बसर यानी निगाहों का नीचा रखना, उस पर किस चीज से मदद लूं। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस इल्म से मदद लो कि मंजूर की तरफ, यानी जिस शय को तुम देखना चाहते हो, मंजूर की तरफ तेरी नजर बाद में पहुंचती, वो तुझसे पहले पहुंच जाती है। यानी तुम उस मंजूर को जिसको तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी नजर बाद में पहुंचती है, और जो नाज़िर हकीकी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर, वो तुमसे पहले पहुंचती है। तो बहरहाल यह है कि ये है वो खौफ की कैफियत, खौफ खुदा, कि जो जलवत में भी दरकार है और खलवत में भी दरकार है। अल्लाह ताला हमें ये दोनों कैफियत में खौफ खुदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी कुरान मजीद में खौफ खुदा के जो समरात हैं उसका भी हम एक जायजा ले लेते हैं। एक फायदा जो सब्र है खौफ खुदा का वो ये है कि हिदायत और रहमत बंदा मोमिन को हासिल होती है खौफ खुदा की वजह से। सूरह आराफ है कि जिनको तख्तियों की सूरत में तौरात अता की गई, और फरमाया गया कि वफी नुस्खतिहा हुदम व रहमा, उन तख्तियों में तौरात में क्या है? हिदायत है और रहमत है। किन लोगों के लिए?
یہ ہے اصل میں انڈر لائن کرنے والی بات. فرمایا للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ ہدایت کتاب سے اور رحمت جبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ خوف خدا ایک بندہ مومن کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت اور رحمت اللہ کے کلام سے ہمیں نصیب فرمائے اور یہ خوف خدا بھی ہمیں نصیب فرمائے. مومن کو خوف خدا کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 کہ جس میں بہترین مخلوق کا تذکرہ ہے، ان کے اوصاف بیان کی گئے، بلکہ ان کے جو اجر ہیں وہ بیان کیے گئے کہ وَجَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ وہ باغات ہیں، ہمیشگی کے باغات کہ جن کے دامن سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس جنت میں ابدی زندگی گزارے گے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. اور دوسری نعمت کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور یہ لمن خشی ربا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے خوف کرتے ہیں، اپنے رب کا ڈر ان کے اندر ہے اور خشیت الہی ان کو حاصل. اللہ تعالی ہمیں اس دولت سے سرفراز فرمائے. اسی طرح سے ایک اور ثمر کہ کتاب سے، اللہ کے دین سے نصیحت جو قبول کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 10 ہے جس میں فرمایا گیا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. نصیحت تو قبول وہ کرتے ہیں کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں، جن کے اندر خشیت الہی ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً کتاب سے اور دین کی نصیحت قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ خوف خدا باغات کی بشارت ہے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی کب؟ روز قیامت. ہر نفس کو اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے. سورہ مریم میں یہ الفاظ آتے ہیں کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک کو اکیلے اکیلے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، فردن فردن. بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر کوئی اس کا خوف اپنے اندر رکھے، جنتان، تو پھر اسے ایک جنت نہیں 2 جنتوں کی بشارت ہے، 2 باغات کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ ثمرات نصیب فرمائے. اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو دے کر بھی ڈرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جب اللہ کی راہ میں دیتے جو کچھ دیتے ہیں اور اس کیفیت میں دیتے ہیں، وہ قلوبہم وجلہ، کہ ان کے دل جو ہے وہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی یہ خدا خوفی اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کے باوجود ایک بندہ مومن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ جو بھی وہ نیک اعمال اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرا دیے ہیں، اب میں اس کو قائم بھی رکھ سکوں گا کہ نہیں، قیامت تک، روز آخرت تک لے جا بھی سکوں گا. عمل کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے. یہ ریاکاری تو ایسی شے ہے، یہ دکھاوا ایسی شے ہے کہ پورے عمل کو وہ ضائع کر دیتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ڈر اور خوف کی کیفیت نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اسی طرح سے ایک ثمر یہ بھی ہے اور بڑا قیمتی ہے کہ جب خوف خدا ایک بندہ مومن کے اندر جاگوزی ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر خوف سے، ہر غم سے اسے نجات مل جاتی. اور یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں. قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم جو دوست ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں. یہ زوال خوف و حزن ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کو جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگلی بات بڑی قیمتی ہے. یعنی آج تو اولیاء اللہ کا تصور معذرت کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہو گیا نا.
آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو پانی پر چل کر دکھا دے، سمندر پر دوڑ کر دکھا دے، یا وہ ہوا پر اڑ کے دکھا دے، تو وہ ولی اللہ ہیں. یہ شانیں ہیں کہ جو بیان کی جاتی ہیں. تو معذرت کے ساتھ کہ ایسی ہستیاں جو ہے وہ پوجی تو جا سکتی ہیں، ان پر کوئی یعنی وہ ایک آئیڈیل نہیں بن پر پتھر باندھ کر اور اپنا خون بہا کر. یہ دین کی دولت ہے کہ جو کہ ہمیں دی ہے. اور صفات یہ ہیں اہل ایمان کی، اولیاء اللہ کی، کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر خوف اور غم سے نجات پا جاتے ہیں. وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان، وہ ایمان حقیقی انہیں حاصل ہوتا ہے کہ جس کا اظہار ان کے عمل سے ہوتا ہے. وکانوا یتقون، اور وہ تقوی گزار ہوتے ہیں، خدا خوفی ان کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر خوف اور غم سے ہمیں بھی نجات عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے دو اہم چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی، کہ جسے ہمیں حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان اور تقوی کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمائے. امام بڑے قیمتی ہے، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن کے اندر ایک خدا خوفی پیدا ہوتی ہے تو اس سے ایک ثمر، ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیاوی لذات سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. یعنی اس کے اندر ایک زہد اور یعنی دنیا سے بے رغبتی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور جو کہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک بندہ مومن کے اندر، کہ یہ دنیا جو فانی ہے، عارضی ہے، اس کی حقیقت کو پہچان کر اس کی لذات کی طرف انسان نہ بھاگے بلکہ آخرت کی فکر کرے. اسی طرح گناہوں سے جو ہے وہ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، اور اعضاء میں جو ہے وہ ادب آ جاتا ہے. یعنی اگر یہ اعضاء جو ہے وہ بے ادب ہو جائیں، اس کی بنیاد پڑتی ہے بالکل جو ہے وہ آزاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو خدا خوفی کے نتیجے میں اعضاء میں بھی جو ہے وہ ادب آ جاتا ہے، اس میں بھی ایک توازن آتا ہے. پھر دل میں انکساری، ایک تواضع جیسے اوصاف ہے کہ جو کہ پیدا ہوتے ہیں، کہ جو بندہ مومن کا جو ہے وہ خاصہ ہے. پھر کبر اور حسد سے جو ہے وہ انسان کو دوری نصیب ہوتی ہے، جو کہ انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے خوف خدا کے جو بھی نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، کہ جو کہ بڑے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. آخری بات ہے خوف خدا، یعنی خوف کے وقت انسان کی زندگی میں خوف کے پائے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر خوف سے ہمیں نجات عطا فرمائے. لیکن بندہ مومن کا خاصہ کیا ہے؟ یہاں پر دو انبیاء، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر یہاں آ رہا ہے، کہ خوف کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوا کرتی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یہ جملہ قالہ ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار. یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا. یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین جو ہے وہ کارساز ہے. پھر مزید آپ نے فرمایا کہ وقالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور یہی جملہ فرمایا تھا جناب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حین قالوا، کہ جب لوگوں نے آ کر یہ کہا. اب یہ پورا واقعہ ہے سورہ آل عمران کی، یہ آیت یہاں پر آ رہی ہے، غزوہ احد کا واقعہ، کہ جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی اور کفار مکہ، وہ جو بھی بچے ہوئے مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو چھوڑ کر نکل گئے. تو ابو سفیان کے جو اس پر لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، بچے کچھ مسلمانوں کو ختم کر دیتے تو ان کی قوت جو ہے وہ بالکل جڑ سے اکھڑ جاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پھر فیصلہ کیا دوبارہ سے حملہ کرنے کا، اور مسلمانوں کی طرف ایک قافلے کو بھیجا کہ تم مسلمانوں سے جا کے کہو کہ ایک بڑی قوت اب جمع کر کے کفار دوبارہ سے تم پر حملہ آور ہونے والے.
اب یہاں پر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کفار کی طرف سے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیرک پرسنالٹی ہے، یعنی آپ کی جو ذہانت ہے، انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ ایک جنگی پوائنٹ آف ویو سے غلطی کی ہے کفار نے، جو ہے یہاں میدان چھوڑ کر وہ دوبارہ حملے کی ذہن سازی وہ کریں گے، تو لہٰذا مسلمانوں کو یہاں سے حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کفار کے تعاقب اور حمراء الاسد تک، کہ جو 8 میل تک یہ دور ہے مدینے سے، حمراء الاسد کا مقام، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب کر کے آئے ہیں۔ اور جب وہ قافلہ کہ جس کو ابو سفیان نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اب مسلمانوں میں خوف پیدا کرو کہ ہم بڑی قوت جمع کر کے آ رہے ہیں، تو جب اس نے آ کر یہ خبر دی، تو اب یہ باتیں سن کر، یہ خبر سن کر مسلمانوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی اور ان کی کیا کیفیات تھی، انہوں نے کیا جملے اپنی زبان سے کہے، وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جملہ ادا کیا کہ ہینا قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، پورے ساز و سامان کے ساتھ اب قوت جمع کر رہے ہیں، پس تم ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تو اللہ تعالیٰ یعنی ایمان میں اور اضافہ کر دیا اس بات نے اہل ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایمان میں، صحابہ کرام کے ایمان میں اس بات نے اور اضافہ کر دیا، کیونکہ اہل ایمان کو تو پتہ ہے کہ یہ جو راہ ہم نے چنی ہے دین اسلام کی، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ یہاں تو آزمائشیں آئیں گی، اللہ طرف سے آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کندن بندہ مومن کو بناتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اہل ایمان نے بھی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا میرے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوف خدا کی جو قیمتی دولت ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جو کل کی کلاس ہماری ہوگی، سیشن ہوگا، اس میں ہم سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوف خدا کے حوالے سے جو کیفیات ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ یہ بات ہم سمجھیں گے چند روایات کی ذیل میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔